अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। काबूरो सिस्टम इतलात खाते में गुज़रे 3 सालन खां नाफ़िज़ आहे। जेको इतलात खाते जी 24 अरब रुपए जी बजट हड़प करे वियो आहे, उन सिस्टम जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथाइण जो नतीजो अॼु इहो मिलियो आहे त हिकिड़ी FIR में ज़मानत करायां थो, वरी ॿी FIR जो हथु कड़ियूं थी लॻनि। हिन सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाइण जो नतीजो इहो आहे। मां 17 ग्रेड जो ऑफिसर आहियां, काबूरी जे सिस्टम जो हिसो न थियुसि, मगर मुनीर जलवाणी यूसुफ काबूरो इतलात खाते जे डायरेक्टर एडवर्टाइज़मेंट सारंग चाडियो ऐं इन जी जेका गैंग आहे सरवर समी जो समेत उन खिलाफ़ आवाज़ उठायो त मूंखे हथु कयो लॻियो। ये साहब सिंध के महकमे इत्तलात के ग्रेड 17 के अफसर हैं। इनका नाम मुनीर जलवानी है और इन दिनों गिरफ़्तार है। इन पर महकमा इत्तलात के 2 अफसरान सारंग चांडियो और यूसुफ काबोरो साहब बेरहमी से अपनी नाजायज़ ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन पर यके बाद दीगरे 2 मुख्तलिफ मुकदमात करवाए गए हैं। सबब इसका ये है कि महकमा इत्तलात के अंदर जो गैर मामूली बदउनवानी हो रही है, करप्शन हो रही है, उस करप्शन के हवाले से इन 2 हज़रात का ये गुमान है कि सारी मालूमात इनके ज़रिए बाहर जा रही थी। यही वो साहब हैं जिन्होंने एक RO मुख्तलिफ़ इश्तिहारात के हवाले से अपनी फ़ेसबुक पर भी लगाया हुआ है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि किस तरह जाली इश्तिहारात की तकसीम हो रही है। मगर ये बात महकमा इत्तलात के एक अफसर की नहीं है, ये एक आईना है जिस पे हम देख सकते हैं पूरी पीपल्स पार्टी का चेहरा, जिसमें हम देख सकते हैं बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा का चेहरा। इसी आईने में हमें जो झिलमिलाते हुए अक्स नज़र आते हैं, उनमें सिंध की सूबाई काबीना में जारी इख्तिलाफात की बेशुमार कहानियाँ हैं। इसी मुनीर जलवानी के चेहरे को एक आईना बनाते हुए हम सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की उस धमा चौकड़ी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सिंध के बजट पर ये साहब मचाए हुए हैं। सिंध की तारीख़ के चंद करप्ट तरीन वज़रा में शामिल शर्जील मेमन साहब सिंध के सूबाई वज़ारत इत्तलात के बजट से कैसे अपनी हिर्स की जेबें भर रहे हैं और कैसे उनकी ना ख़त्म होने वाली भूख ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, उस सब का अंदाज़ा हमें मुनीर जलवानी के इन फ़िक्रों से होता है। बुनियादी मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर हर कोई अपनी वज़ारत में या अपनी सतह पर एक लूट मार में मसरूफ़ है। वज़ारत कोई भी हो, सब स्पीड मनी के नाम पर धंधेबाजी में मसरूफ़ है। इधर से लेकर उधर तक एक ऐसी उठापटक चल रही है कि पूरे सिंध का बजट इन लोगों के हाथों में जाकर इनकी जेबों में चला जाता है। इस सब का नतीजा ये निकला है कि मौजूदा पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात के तौर पर अपना वजूद ही तहरीर करवा चुकी है। अब ये दरअसल एक गैंग है जिसके तमाम लोगों का वाहिद हदफ दौलत का हुसूल रह गया है। सियासी कदरें, बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए बुलंद होती हुई आवाज़ें और रोटी कपड़ा और मकान और इस किस्म की ये जो फजीलत माप किस्म की गुफ्तगू और नारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा माजी में लगाया करते थे, अब कहीं काफूर और मादूम हो चुके हैं। अब यहाँ हमें सिर्फ एक ही गूंज सुनाई देती है और वो ये है कि ये बतलाओ कहाँ रखी है रोटी रात की। रोटी की तलाश, दौलत का हुसूल, नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील और इसके लिए सिंध का सरकारी बजट, कराची की ज़मीनें, मुख्तलिफ़ महकमों के मखसूस बजट, ये सब कुछ अब पीपल्स पार्टी का हदफ बनकर रह गया है। इसका नतीजा ये निकला है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर एक बड़ा इज्तिमा करने में भी नाकाम रहे। 30 नवंबर को यौम तासीस का जलसा बिलावल भुट्टो साहब कराची में होते हुए भी कोई अवामी शिरकत मुमकिन न बना सके। उन्हें मालूम था
کہ اب کوئی بڑی عوامی ہلچل سندھ کی سرزمین پر نہیں ہو سکتی اور پیپلز پارٹی کا ورکر تھک چکا ہے، ناراض ہو چکا ہے اور غائب ہو چکا ہے۔ چنانچہ مختلف وزراء کے ساتھ مفادات سے جڑے ہوئے چند سو لوگ تو ادھر ادھر دکھائی دیتے ہیں، مگر ایک بڑا ہجوم، ایک بڑا مجمع تشکیل دینا ناممکن ہو گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 30 نومبر کو سعید غنی صاحب نے کراچی میں ایک جلسے کی اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی۔ ابتدائی طور پر جو جلسہ تھا وہ نشتر پارک کی جگہ طے کی گئی، مگر ظاہر ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ کراچی کے نشتر پارک کو بھرنا ناممکن ہو جائے گا اور یہ خاکسار تحریک کی طرح چند سو لوگوں کا ایک اکٹھ نظر آئے گا۔ چنانچہ سعید غنی صاحب نے جلسے کا مقام تبدیل کر لیا اور اسے وہ چنے سر گوٹھ میں کالا پل کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ پر لے گئے۔ بلاول بھٹو صاحب نے اس پورے کھیل کو مہارت سے کھیلتے ہوئے ویڈیو لنک کا خطاب ملک بھر کے لیے بنا دیا اور ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں پر مشتمل ایک گیدرنگ رکھی گئی، جس میں وہ وزراء جو ظاہر مفادات کے اس کھیل سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے چند لوگوں کے ساتھ دکھائی دیے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ 30 نومبر کو جو یوم تاسیس کا جلسہ تھا، اس جلسے کی عوامی سطح کی کوئی تصویر پیپلز پارٹی آفیشیلی طور پر جاری نہیں کر سکی۔ جو پیپلز پارٹی نے تصویر جاری کی وہ بلاول بھٹو کی بند کمرے میں ویڈیو لنک سے خطاب کی تنہا تصویر تھی۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کا ماجرا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ان دنوں بہت بری طرح سے فرسٹریشن کے شکار ہیں اور وہ عوامی سطح پر کوئی بڑی گیدرنگز میں نہیں جا رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جب وہ بیرون ملک گئے اور بیرون ملک سے ان کی واپسی ہوئی، 30 نومبر کو کراچی میں موجود ہوتے ہوئے جب یہ عوامی سطح کے کسی جلسے میں شرکت نہیں کی، پھر یہ چلے گئے اسلام آباد، جہاں وہ زرداری ہاؤس میں بیٹھے رہے اور وہاں وہ اکا دکا ملاقاتوں میں مصروف ہے، جس کی خبریں بلاول ہاؤس سے ایک اعلامیے کی شکل میں جاری کی جاتی ہیں۔ میڈیا سے دور اور سوالات کے نرغے سے خود کو بچاتے ہوئے یہ بلاول بھٹو صاحب ان دنوں فرسٹریشن کے شکار کیوں ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان دنوں بلاول صاحب نہ صرف یہ کہ اپنے والد محترم جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی ناراض ہے، بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اپنی مرضی کا وہ کام نہیں کر پا رہے جو کافی دنوں سے ان کے دل میں مچل رہا ہے اور جو ان کا ایک منصوبہ تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے آپ نے انہیں اٹھلاتے ہوئے، پھدکتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے دیکھا تھا، جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم گویا ان کا ہی معاملہ ہے، ان کی ہی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس کی ذمہ داری میثاق جمہوریت کے نام پر اٹھائی اور اپنا ایک مذاق بنایا۔ میثاق جمہوریت میں نہ جانے کتنی باتیں ہیں جن کے بالکل برخلاف پیپلز پارٹی ان دنوں چل رہی ہے۔ پھر انہوں نے تاریخ میں ایک بہت بڑا انحراف کرتے ہوئے اسے قائد اعظم کی جستجو بنا دیا، اور یہ کافی نہ تھا کہ شیری رحمان صاحبہ نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے ریسرچ سے یہ نقطہ نکالا تھا۔ الغرض اس اٹھا پٹک کے ذریعے، تاریخ کے اس انحراف کے ذریعے اور سیاسی اچھل کود میں بلاول بھٹو صاحب دراصل ایک مقام اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بنانا چاہتے تھے، کیونکہ جو موجودہ بندوبست ہے اس میں کسی بھی آدمی کا کوئی قد خود ان کے اپنے بلبوتے پر نہیں ہے۔ یہ سب کے سب فارم 47 کی مخلوق ہے، ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دیا ہوا ہے۔ تو بندہ مجبور جو ہوتا ہے وہ بندہ مجبور بن کر، بندہ عاجز بن کر ہی رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب اس وقت یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح اپنی جگہ بنا سکے، چنانچہ بیرون ملک جانے سے پہلے انہوں نے PMLN کے خلاف ایک کیس بنایا اور ان کی کوشش یہ تھی کہ PMLN کو مجبور کیا جائے مذاکرات پر اور کچھ حاصل وصول کیا جائے، مگر PMLN نے نمائشی قسم کے اقدامات تو کیے، کچھ کمیٹیاں تو بنا دی، مگر PMLN کے حلقوں میں میں نے جب یہ قریدا کہ یہ جو مختلف قسم کی نمائشی مجلس آرائیاں ہوئی ہیں اور یہ جو ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، کیا انہوں نے کوئی کام بھی کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ PMLN کے لوگوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ جن کے ذمے ہے وہی سنبھالیں گے۔ گویا
یہ سمجھتے تھے کہ اس اتحادی حکومت کو جن لوگوں نے قائم کیا ہے انہی کی ذمہ داری ہے کہ کس طرح اس کو سہارا دینا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کو ایک موقع پر ایک پیغام دے دیا گیا اور یوں بلاول بھٹو صاحب وہ جو میٹنگیں ہونے والی تھی اور وہ جو ناراضگیاں شو کی تھی، جس کا پہلا اظہار ایک رپورٹر کی خبر سے شروع ہوا تھا، پھر مرتضیٰ وہاب سے 2-3 بیانات دلوائے گئے تھے، پھر خود بلاول بھٹو صاحب نے کچھ گفتگو کی تھی میڈیا سے، مگر اس کا کوئی اثر نہیں نکلا۔ اس فرسٹریشن میں انہوں نے 30 نومبر کو یوم تاسیس منایا، پھر وہ چلے گئے اسلام آباد، مگر اسلام آباد میں بھی انہوں نے میڈیا کا سامنا نہیں کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں 2-3 بڑے مسائل لاحق ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ حکومت پر بھی ان کا اختیار اس طرح نہیں رہ گیا جس طرح وہ پہلے سمجھ رہے تھے۔ پہلا معاملہ یہ تھا کہ مراد علی شاہ کی تبدیلی ان باپ بیٹوں کے درمیان طے ہو گئی تھی۔ بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری اور فلیار تالپور ایک موقع پر یہ طے کر چکے تھے کہ نومبر یا دسمبر میں مراد علی شاہ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے مراد علی شاہ سندھ کی وزارت اعلیٰ کو بہت ہی زیادہ سست رفتاری سے، لا تعلقی سے اور مجبور محض ہوتے ہوئے چلا رہے تھے۔ وزراء طاقتور ہو گئے تھے اور مراد علی شاہ اپنی اس کمزوری کو محسوس کر رہے تھے کہ وزراء ان کے ٹیلی فون تک نہیں اٹھاتے۔ مگر اچانک جب بلاول بھٹو صاحب نے PMNN کے خلاف اپنا مقدمہ کھڑا کیا تو ان کے پاس ایک پیغام گیا اور اس پیغام کے بعد چیزیں ہی تبدیل ہو گئی۔ مراد علی شاہ میں اچانک ایک طاقت پیدا ہوئی، انہوں نے صوبائی کابینہ کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور وہ وزراء جو ایک طرح سے پاور پلیئر تھے اس پوری سندھ کیبنٹ میں، ان کو انہوں نے ایک وزارت جو ان کے پاس اضافی تھی وہ وزارتیں چھین کر دوسروں کے حوالے کی اور ان لوگوں کے حوالے کی جو ان کے مقربین تھے، کیونکہ اس سے قبل، ان وزارتوں کی تبدیلی سے قبل جو صوبائی کابینہ تھی ان میں سے کوئی ایک وزیر بھی مراد علی شاہ کی مرضی سے نہیں رکھا گیا تھا۔ اب جب یہ سب تبدیلیاں رونما ہوئی تو صوبائی وزراء جو اب بہت طاقتور تھے وہ ناراض ہو کر بیٹھ گئے۔ یوں ناراضگی کا یہ کھیل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ جو دراڑیں ہیں یہ گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہے۔ آپ ان لوگوں کو صوبائی وزراء کے طور پر جانتے ہیں جن کا نام ہے شرجیل انعام میمن، جن کا نام ہے علی حسن زرداری، جن کا نام ہے ناصر حسین شاہ اور جن کا نام ہے ضیاء النجار۔ مگر یہ نام نہیں ہے، مگر یہ صوبائی وزراء نہیں ہیں، یہ زندہ FIRs ہیں جو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت قائم نہیں رہی تو FIRs کی شکل بن جائیں گی۔ یہ تمام لوگ نام کے طور پر آپ انہیں بالکل نہ لیں کیونکہ یہ سب اسکینڈلز کی ایک داستان رکھتے ہیں۔ اس میں ضیاء النجار وہ صاحب ہیں جو حالیہ دنوں میں صوبہ اور ملک کی چھوڑ کر جانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے آصف علی زرداری کو کہا کہ میں بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار ہوں، مجھے کچھ وقت بیرون ملک جانے دیں، لیکن خیال یہ تھا کہ شاید یہ ملک سے باہر اگر چلے گئے تو نہیں آئیں گے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ صوبائی وزیر داخلہ ہوتے ہوئے انہوں نے جس طرح مختلف کمیونٹیز کے اندر زرداری صاحب کے کہنے پر مختلف کھیل کھیلے تھے اور جو طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا تھا اس سے وہ خوف زدہ تھے۔ اسی طرح آپ جانتے ہی ہیں کہ حالیہ دنوں میں شرجیل انعام میمن سے ایک وزارت لے لی گئی ہے، وہ وزارت ہے ایکسائز کی۔ یہ وزارت مراد علی شاہ نے اب سے اپنے سب سے قابل اعتبار اور ایک طرح سے ان کے دوست مکیش چاولہ کے حوالے کر دیا ہے۔ مکیش چاولہ وہ واحد آدمی ہے جو مراد علی شاہ کی تنہائیوں کے دوست ہے اور رات کے دوست ہیں۔ اگر انہیں اپنی شب بسری کے لیے کوئی کاندھا درکار ہوتا ہے تو مکیش چاولہ کا ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات ان کے کئی برسوں سے مشہور ہے مخصوص حلقوں میں، لیکن مکیش چاولہ کو یہ حالیہ وزارت اعلیٰ میں ایک وزارت بھی نہیں دلا سکے تھے۔ اب مکیش چاولہ کو وزارت ہی نہیں دے دی ہے بلکہ جب صوبائی وزیر ایکسائز شرجیل انعام میمن تھے تو چونکہ ان کی تمام سرگرمیوں کا واحد مرکز پیسے کا حصول ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے وزارت ایکسائز میں
20 کروڑ کا ایک خفیہ بجٹ منظور کروایا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ منشیات کے خلاف کارروائیوں میں یہ مخبروں کو کے حوالے کی جائے گی یہ رقم، یہ سال بھر وہ استعمال کریں گے۔ سب جانتے تھے کہ یہ رقم جس کا کوئی حساب نہیں ہونا تھا، کوئی آڈٹ نہیں ہونا تھا، کہاں جانی تھی، لیکن مراد علی شاہ نے انتہائی چالاکی سے یہ بجٹ منظور تو کر لیا، مگر اس رقم کی تقسیم سے پہلے وزارت ایکسائز ان کے پاس سے لے کر مکیش چاولہ کے حوالے کر دی۔ یوں ڈیفنس کا ایک بگلا اس رقم سے جو بن سکتا تھا وہ شرجیل انعام میمن کے نام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اگر آپ مختلف صوبائی وزراء کے موجودہ ڈیفنس میں کوئی بنگلے ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ایک دو دو تین نہیں نکلیں گے، سینکڑوں مختلف بے نامی اکاؤنٹس ہیں جن کے حوالے سے ایک وزیر کے کئی بنگلے ہماری اطلاعات میں، ہم ان مناسب موقع پر اس کی تفصیلات بھی سامنے لائیں گے۔ تو بہرحال شرجیل انعام میمن کا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ مکیش چاولہ کے ساتھ ایک تنازع کی حالت میں تھے، بلکہ ان کا ایک جھگڑا ایک اور وزیر جام خان شورو سے بھی ہے۔ جام خان شورو حیدرآباد میں طاقت رکھتے ہیں، ان کا اپنا حلقہ ہے، اور یہ صاحب شرجیل انعام میمن اپنا کوئی حلقہ نہیں رکھتے، اور حیدرآباد سے ہی ایک علاقے سے دہی علاقے سے وہ اپنی نشست نکالتے ہیں۔ جام خان شورو سے ان کے اختلافات کو ختم کرنے کی ایک کوشش بلاول بھٹو کی طرف سے ہوئی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ ان سے ملیں۔ ان دونوں صاحبان کے درمیان ایک ملاقات بھی ان دنوں ہوئی ہے، مگر یہ ملاقات ظاہر ہے جو تنازعات ہیں اس کے حوالے سے ناکافی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایک اختلاف آپ کو ناصر شاہ کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے۔ ناصر شاہ وزارت بلدیات چاہتے ہیں جو ان دنوں سعید غنی کے پاس ہے۔ سعید غنی سے بھی ایک وزارت مراد علی شاہ صاحب نے لے لی ہے، لیکن اس وزارت کے ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ کوئی دوسری وزارت کا انتخاب کر لیں کیونکہ وزارت بلدیات آپ کے پاس نہیں رہ پائے گی۔ یہ تھوڑے سے ناراض ہوئے، بیرون ملک چلے گئے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک خبر اپنے ایک قریبی آدمی کے ذریعے چلائی اور اپنا ایک ڈسپلیزر شو کیا۔ ان کے الفاظ نپے تلے تھے، انہوں نے کہا کہ وزارت لے لینا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، مگر جس طرح ہماری بے عزتی ہو رہی ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ بہرحال یہ پیغام جہاں دینا تھا وہ دینے میں کامیاب رہے۔ ابھی یہ تو معلوم نہیں ہے کہ وزارت بلدیات ان کے پاس سے جا رہی ہے، لیکن ایک بڑی تبدیلی یہ ہے کہ سعید غنی صاحب ناصر شاہ کے بہت اب قریب ہو گئے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ سعید غنی صاحب مرتضیٰ وہاب سے ناراض ہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کو وہ میئر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کا اپنا ایک میئر کا کینڈیڈیٹ ہے، مگر چونکہ ان کی دال گل نہیں رہی ہے اس لیے وہ یہ کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ دوسری طرف بہت زیادہ تیزی سے اپنی جگہ بنانے والے مرتضیٰ وہاب نے بلاول بھٹو کے ایک قربت بھی حاصل کر لی ہے۔ تو تمام وہ پاور پلیئر جو سندھ کیبنٹ میں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف تنازعات کی حالت میں ہیں، سب کے سب اسکینڈلز کے نرغے میں ہیں، سب کے سب سندھ کے سرکاری رقم کو کسی نہ کسی طرح اپنی جیب میں ڈالنے کے مختلف اکاؤنٹس بناتے رہتے ہیں۔ بے شمار اسکینڈلز ہیں، ان میں علی حسن زرداری کا تو آپ نام جانتے ہی ہیں، ان صاحب نے تو جو کچھ کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، یہ ایک الگ ہی موضوع ہے، اسے الگ طرح سے چھیڑیں گے۔ اب اگر آپ صوبائی کابینہ اور سندھ کے مختلف وزراء کے ان اختلافات کے درمیان بڑی لڑائیوں کی شناخت کرنا چاہیں تو جو لڑائیاں ہو رہی ہے وہ یہ کہ بلاول بھٹو صاحب سندھ پر اپنا کنٹرول چاہتے تھے، جب انہیں مرکزی حکومت کا وہ حصہ نہیں ملا جو وہ دیکھنا چاہتے تھے تو انہوں نے ایک موقع پر زرداری صاحب سے یہ کہلوا لیا تھا کہ سندھ وہ دیکھیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ سندھ زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحب ہی دیکھ رہے ہیں، اور زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے تابع دار اور حاشیہ بردار ایک جماعت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنا دیا ہے۔ وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے معاملات وہ چلا رہے ہیں اس طرح کہ انہیں صرف پیسوں کے حساب کتاب سے دلچسپی ہے، اور کچھ منشی سندھ کے اندر ہونے والے تمام معاملات کا حساب کرتے رہتے ہیں۔ سسٹم مافیاز ہیں،
علی حسن زرداری ایک الگ سسٹم مافیا چلا رہے ہیں اپنی، اسی طرح ناصر شاہ کا اپنا ایک کھیل ہے، اور شرجیل میمن کا اپنا ایک سسٹم ہے جو سندھ انفارمیشن میں یوسف کابورو اور سارنگ چانڈیوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، جس کی طرف منیر جلبانی صاحب نے ابھی کورٹ میں جب وہ پیشی تھی ان کی، تو آپ نے جو گفتگو ملاحظہ کی تھی اس دوران اس کا ذکر کیا تھا۔ تو یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں، اس اٹھا پٹخ میں تبدیلیاں کون کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی جس پر بلاول اور آصف علی زرداری اتفاق کر چکے ہیں وہ سندھ کی وزارت اعلیٰ کی ہے، لیکن مراد علی شاہ اب ایک اور طاقت اپنے اندر پا چکے ہیں۔ انہیں جن لوگوں نے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جنہیں چلاتے ہیں، وہی لوگ اب مراد علی شاہ کی سرپرستی کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے لیے اس فیصلے میں ایک دقت پیش آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو جو پہلے مراد علی شاہ کے حامی تھے، اب اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ انہیں اس سلاٹ کو بھی بدل لینا چاہیے، لیکن مراد علی شاہ اپنی طاقت کے اصل منبع سے جڑ کر اپنی وزارت اعلیٰ کو بہرحال کچھ عرصے کے لیے بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف وزارت بلدیات کی ایک تبدیلی متوقع ہے، جسے سعید غنی صاحب نے ایک حکمت عملی سے ٹال دیا ہے۔ تیسری طرف شرجیل انعام میمن کی وزارت اطلاعات بھی خطرے میں ہے، اور یہاں پر ایک خاتون کا نام زیر غور تھا۔ اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت شرجیل انعام میمن سے صوبائی وزارت اطلاعات لے لی جائے گی۔ مختلف قسم کے اختلافات اس وقت پیپلز پارٹی کے درمیان چل رہے ہیں، لیکن اصل اختلاف جو ہے وہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کا ہے۔ یہ اختلاف شروع ہوا تھا مرکز میں جب حکومت سازی ہو رہی تھی، تو اس وقت بلاول بھٹو صاحب ایک مشن پر تھے اور آصف علی زرداری دوسرے مشن پر تھے۔ ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان جو اختلاف تھا، وہ اختلاف اب بڑھتے بڑھتے ایک فرسٹریشن کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ اصل بات ہے، یہ اصل اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا جاتا رہا۔ لیکن اب بلاول بھٹو صاحب کی فرسٹریشن کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اس پر ایک الگ ویلاگ میں کروں گا، اور اس میں تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ بلاول بھٹو صاحب اب کیا سمجھتے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنے آپ کو کس کھیل تک محدود کر لیا ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔